समझता हूँ कि जब एक अहद हुआ, हुकूमत ने बैठकर एक अहद तहरीर कर लिया और उस अहद को तोड़ने के बाद जो मसाइल पैदा हुए हैं, मैं समझता हूँ वो सरासर सरीहन गवर्नमेंट की नलायकी है। इस न्याजी गवर्नमेंट की नलायकी की वजह से जहाँ मुल्क बाकी मामलात में बहुत दूर चला गया, वहाँ मजहबी एतबार से भी हम पूरी दुनिया में वो बदनामी हासिल कर चुके हैं कि मैं समझता हूँ कि इसमें अब सारे मुल्क मसालक के उलमा अकाबरीन जब तक इकट्ठे मिल के बैठ कर इसका कोई तरीक़ेकार नहीं बनाते तो ये बदनामी ये नहीं धुल इनसे नहीं धुलेगी। ये भी मैं समझता हूँ मजहबी रहनुमाई इंशाअल्लाह इसे किसी हद तक दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अब चेयरमैन मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हमारे इंतहाई काबिल एहतराम भाई दोस्त हाफिज़ इब्तिसाम लाई ज़हीर से अर्ज़ करूँ अपना मौक़िफ़, अपनी जमात का मौक़िफ़, अपने कुरान और सुन्नत की आवाज़ को आपके सामने रखें। जनाब हाफिज़ इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन। आज का दिन यकीनन इस एतबार से बहुत ही अहमियत का हामिल है कि हम एक ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जहाँ पर हमारी ईमान, हमारे अक़ीदे, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और नामूस के हवाले से मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ दीनी जमातें हैं जिनमें तहरीक लब्बैक इस वक्त एक मौसर किरदार अदा कर रही है, जिनका ये मुतालबा है कि जहाँ कहीं भी दुनिया के अंदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताही होगी, हम उस मुल्क के साथ तजारती, इक़्तिसादी, सफारती ताल्लुकात को किसी भी लेवल पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा हम गवर्नमेंट का रद्दअमल देखते हैं तो हुकूमत के लोग इस बात को ठंडे पेटों जो है गवारा करने के ऊपर मादा तैयार हैं। वो फ़कत लिप सर्विंग के ज़रिए ये बात समझते हैं, फ़कत अपने लबों को हिला के ये बात समझते हैं कि उम्मत के जज्बात को जो है हम डील कर लेंगे। हम ये बात समझते हैं ये मसला बयानबाजी का नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाने का मसला है। अगर ये मुतालबा किया किसी सतह के ऊपर हमारे मुल्क की एक मजहबी जमात ने कि फ़्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात को मुनक़ते करना चाहिए, तो ये मेरिट के ऊपर इसलिए बात बनती है कि मैक्रोन ने जो काम किया उसने बकाया तौर पर सरकारी तौर पर काम किया है। फ़्रांस में किसी एक फ़र्द का ये काम नहीं, किसी इदारे का काम नहीं है, किसी सहाफ़ी का काम नहीं है, बल्कि फ्रांसीसी पूरी हुकूमत इसके अंदर मुलव्वस है। अगर उनको इस 21वीं सदी के अंदर बकाए बाहमी का ख्याल नहीं है, तहजीबों के तफादुम से बचने का ख्याल नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की जो हुर्मत उसके तक़द्दुस का ख्याल नहीं है, जबकि उनका अपना आलम यह है कि वो डिफेमेशन के लॉस को मानते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉस को मानते हैं, तो ब्लास्फेमी के ऊपर इस कदर जो बेहिसी का मुजाहरा करते हैं, मुसलमानों के जज्बात को इग्नाइट करते हैं, मुसलमानों को मुश्तइल करते हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ हमारे अपने मुल्क के अंदर 295C का कानून इस बात की ज़मानत देता है कि मुल्क के तूल अर्ज़ के अंदर कोई तौहीन का वाक़या हो तो हम उसको सज़ाए मौत देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि हम उन मुल्कों के इस हरकत को बकाया तौर पर शरीयत के तनाजुर में या अपने कौमी जो कवानीन उनके तनाजुर में उनको हम फुलफिल कर सकें, तो कम अज़ कम हमारा ये मुतालबा करना बनता है कि हम ऐसे मुल्क का इक़्तिसादी तौर पर, तजारती तौर पर या सफारती तौर पर ताल्लुक़ रखने के लिए तैयार नहीं। अब यहाँ पर हमारे मुल्क की कबीना के बाद लोग इस किस्म के मैसेज देते हैं कि इससे पाकिस्तान का एक इंतहा पसंदाना, ये एक एक्सट्रीमिस्ट इंप्रेशन दुनिया में जाएगा। तो मैं ये बात समझता हूँ कि मैक्रोन को अपनी इंप्रेशन की परवाह नहीं है, वो बदतहदीबी को और बदतमीज़ी के ऊपर उतरा हुआ है। तो हमें अपना एक अच्छा इंप्रेशन, ऐसा इंप्रेशन जिसके अंदर बेहमीदी नजर आए, बेहिसी नजर आए, गफलत नजर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवफाई नजर आए। तो मैं ये बात समझता हूँ इस बात के ऊपर हम जो है ना, हमें कोई भी असर रवैया नहीं अपनाना चाहिए जिससे हमारे बुनियादी एतक़ादात के ऊपर हरफ आए। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमने हर दौर के अंदर, हमारी जमात ने हर दौर के अंदर ख़त्म नबूवत की बात की है। जिस वक्त आतिफ मियाँ कादियानी को मुल्क का मुशीर हदाना बनाया गया था, उस वक्त भी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने इस हवाले से अपने मौक़िफ़ को बड़े बरमला अंदाज में बयान किया था। हम ये बात समझते हैं कि इस मसले के अंदर अगर हुकूमत एक ऐसे मुआहदे की चली गई थी जो मुआहदा उम्मत की आवाज़ था, तो अब उस मुआहदे को जब पूरा करने का वक्त आया था तो बजाय इसके कि वो इस मसले के अंदर कोई मौजूदा दुश्वारी थी तो उसको टेबल के ऊपर लाकर ये बात करने की कोशिश करती कि हमें कुछ मजीद टाइम दिया जाए, हम टाइम फ्रेम को एक्सटेंड करना चाहते हैं। उन्होंने फ़ौरन से पहले इश्तियाल का रास्ता और बदअहदी का रास्ता इख्तियार किया और हुकूमत के वज़रा ने इस मसले के अंदर बड़े बुलंद बांग किस्म के दावे किए। लेकिन हम इस बात को पहले ही असस कर चुके थे कि पाकिस्तानी कौम में जो बड़ी बेहिसी आ चुकी है, बहुत मानमलात में गफलत आ चुकी है, लेकिन हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभी भी ये कौम जाने देने के लिए मादा तैयार है। हम ये बात समझते थे कि इस अमल के नतीजे के अंदर पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान पैदा होगा, पुलिस को कल किसी चैलेंज का सामना करने, दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। अगर पब्लिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का किसी मौके पर टकरा जाती है
تو الٹیمیٹلی لیٹر پروسیجرز کے اوپر کل کلا ملک میں کوئی اور بحران پیدا ہوتا ہے تو پولیس اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے سے قاصر رہے گی. ہم یہ بات سمجھتے ہیں پولیس کی بے تقیری کرنے کے اندر کس طرح حکومت کی ذمہ داری ہے, جنہوں نے اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک ٹکراؤ اور ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ بالکل آئینی اعتبار سے بھی درست تھا, شرعی اعتبار سے بھی درست تھا, قانونی اعتبار سے بھی درست تھا, اور ملک کے اندر جو کچھ اس حوالے سے ہوا ہے, جس انداز میں اجتماعات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس طرح پاکستانی شہریوں میں گولیاں چلائی گئی ہیں, ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے دن سے ہم نے بغیر کسی لگی لپٹی کو رکھے ہوئے, بغیر کسی مداحنت کا شکار ہوئے, بغیر تحفظات کا شکار ہوئے, ہم نے اس مسئلے کے اندر اپنا موقف جو تھا ببانگ دوہل بیان کر دیا تھا. سوشل میڈیا کے اوپر پہلے دن سے ہمارا موقف موجود ہے. پاکستان کے موقر اداروں کو اور موقر جو جریدے ہیں ان کو بھی ہم اس مسئلے کے اندر جو گائیڈ کر چکے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں مرکزی جمعیت اہل پاکستان اس مسئلے کے مکمل یکسو ہے. یہ مسئلہ نہ کسی فرقے کا مسئلہ ہے, نہ کسی جماعت کا مسئلہ ہے, بلکہ یہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کے اندر پاکستان کے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر انہوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے, اور مجرمانہ غفلت ہی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ باقاعدہ طور پر سنگین نوعیت کی اس کے اندر غلطیاں کی گئی ہیں, اور ملک کے شہریوں کو اس بات پر مادہ پیار کیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. اور آج مختلف اداروں کے خستہ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, ڈاکٹرز کی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی, اور اسی طرح ملک کے تمام دینی طبقات کی, وکلاء کی, سول سوسائٹی کے لوگوں کی کو اس مسئلے کے اندر حکومت کو کنڈیم کر رہے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہم آج کا اجتماع تحریک لبیک کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے, ان لوگوں کے ساتھ جو حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں, ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے ہم نے منعقد کیا ہے. اور ہمیں حضرت ساجد میر صاحب کی, حضرت حافظ عبد الکریم صاحب کی مکمل سرپرستی اور تائید حاصل ہے, اور ہم ان کی بھی ساتھ نمائندگی کر رہے ہیں اور اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جمعیت کی کابینہ کے سینئر ارکان بابر فروخ رحیمی صاحب, محمد علی جزدانی صاحب, ریاض الرحمان جزدانی صاحب, کاشف رنداوا صاحب, محسن بھائی, اسی طرح ڈاکٹر ظہیم الدین عابد صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے جو انہوں نے کیا ہے یہ یقیناً ہمیں بھی کرنا چاہیے, اور ہم بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. جمعے کے اجتماعات ہوں, درس ہو, تدریس ہوں, اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر کوئی بھی لائے عمل جس کو ترتیب دیتے ہیں تحریک لبیک اور ان کے حلیف اس مسئلے کے اندر, ہم اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ, افرادی طور پہ اس کی مکمل تائید کریں گے. اور اس مسئلے کے اندر کسی کے ساتھ غفلت کا اگر مظاہرہ کیا گیا تو انشاءاللہ حکومت کا بھرپور طریقے سے احتساب کیا جائے گا اور حکومت کا بھرپور محاسبہ کیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں ان تمام قیدیوں کو جنہیں اس حوالے سے جو گرفتار کیا گیا ہے انہیں رہا کرنا چاہیے, اور جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں انہیں ریلیز کرنا چاہیے, اور جو بندیاں لگائی گئی ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے. انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جماعت کہیں نہیں بلکہ پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کے, اور پاکستان کے تمام دینی رہنماؤں کے, اور پاکستان کے تمام دینی کارکنان کے شانہ بشانہ ہے. جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, تحریک لبیک, غرض یہ کہ ملک کی کوئی بھی جماعت اگر تحفظ شعائر اسلام کے لیے میدان عمل میں نکلے گی تو انشاءاللہ ہم اس کی غیر مشروط تائید کریں گے. اور یہ تائید جو ہے کوئی اپنے فائدے کو سمیٹنے کے لیے نہیں, کوئی اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ایک دینی فریضے کے تحت ہے, اور ایک ہمارے منہج کے لحاظ سے ہے, ہمارے منشور کے لحاظ سے ہے. انشاءاللہ یہ ملک جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا, اور یہاں پہ سیکولرزم کو پروموٹ کرتے وقت کوئی ملک کے اندر جو ہے نا ایجنسیاں یا ادارے حرکت میں نہیں آتے. عورت بعد میں کیسی کیسی بہودگی والے نعرے لگائے گئے, قوم لوط کے عمل کو پروموٹ کرنے والی بات کی گئی, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اہانت کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن کوئی قانون ضابطہ حرکت میں نہیں آیا. تو کیا وجہ ہے کہ آج اگر ایک گروہ یہ بات کہتا ہے, ایک جماعت یہ بات کہتی ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں مارچ کرنا ہے, اگر مارچ ہو جائے تو کیا طوفان آ جائے گا, اس میں کون سی قیامت آ جائے گی. ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر یہاں زیادتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور ہمارا کام مظلوموں کا ساتھ دیں, اور جن لوگوں نے زیادتی ان کا ساتھ دیں. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والوں کے ساتھ جو نقصان ہمیں اس سے ہمدردی ہے, لیکن اس تمام کے تمام نقصان کے ساتھ ذمہ داری حکومت کی جو ہے غفلت اور جو ہے ان کی مس مینجمنٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے, اور یہاں پر شاعر اسلام کے تحفظ کے والے الفاظ ہوتی رہتی ہیں, مدارس کے بارے میں, علماء دین کے بارے میں, حرمت رسول اللہ کے بارے میں, ہمیں ان تمام محاذوں کے اوپر دین کا کام کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علیہ وسلم کی ناموز کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اگر ذبح کیا گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا وہ کام ہے کہ جو انڈیا کی حکومت بھی نہیں کر سکتی مسلمانوں. اس طرح لوگوں نے جو نعرہ لگاتے ہیں وہ لوگ اس پر تو ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اور سے انکار نہیں کر سکتا, لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا, سڑکیں بند کی گئی اور پورے ملک کو جو ہے وہ جیم کر دیا گیا اور ڈنڈے لے کر نوجوان سڑکوں پر آ جاتے ہیں, کہ اسلام نے ایسی
ایسی تعلیمات ہے کیا نبی کی حرمت کے لیے یہ سب ان کے حرمت کے نام پر اپنے شہریوں کو اپنی امداد کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں جی، آپ مجھے بتائیں بات بنیادی طور پر بات ہے کہ کیا آپ نے ملک میں کیسا ڈیکورم مینٹین کیا ہے؟ کیا ملک میں ایسی ایس او پیز جنریٹ کیا جن کو پورا من احتجاج کا رائٹ دیا جائے؟ اگر عورت مارچ کنڈکٹ ہوتا ہے تو اس کو پوری سیکورٹی بھی دی جاتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. اگر وہ فیض آباد میں مارچ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ اس مارچ کو ایک مشتعل ہجوم کی شکل کیوں دینا چاہتے ہیں؟ ان کو وہاں منعقد کرنے میں کیا ہو جائے گا اس سے؟ تو میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر اگر آپ پورا من احتجاج کو روکتے ہیں اور جائز احتجاج کو روکتے ہیں تو الٹیمیٹلی معاشرہ اشتعال پیدا ہوتا ہے اور اس اشتعال کی تمام کا ذمہ داری حکومت کے اوپر خود عائد ہوتی ہے. سوال یہی ہے، بات یہی ہے، لیکن یہ کوئی بھی چیز جو ہے کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ چلے گی. مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اور میں بھی ہمارے نزدیک بھی نبی کی ذات پاک جو ہے اس کے لیے احترام کسی صورت عبرت کی برابر کسی سے کم نہیں ہے. اس کا مطلب اگر آپ اس پہ اس کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں سڑک روک کر، تو کیا آپ کا درجہ مسلمان ہیں ان سے؟ کیا اس طرح سے ڈیفائن کیا جائے؟ پہلی تو بات مطلب یہی ہے کہ آخر کوئی نہ کوئی طریقے کا تو وضع کرنا ہوگا. ہماری ہوگی کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں، کوئی مشترکہ کوئی ایسا محاذ بنائیں جہاں سے ایک مشترکہ آواز ہے، نہ کہ بعد میں جب ایک واقعہ ہو گیا ہے تو آپ لوگ ان کے ساتھ گزارے یکجہتی کر رہے ہیں. تو اس پر تھوڑا سا میں آپ کو چھوٹی بات ہے، ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اس حوالے سے بالکل ٹریک ریکارڈ کلیئر ہے دینی جماعتوں کا کہ انہوں نے ہمیشہ پیسفل انداز کے اندر مختلف مقابلات کے اوپر جو ہے احتجاج کیے. میں یہاں پہ بالکل ایک بات کلیئر آن دی ریکارڈ رہا تھا، تحریک لبیک کے بھی آخری احتجاج میں جس میں آدم حسین ندوی صاحب بھی زندہ تھے، اس اجتماع کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا کہ جس کے اندر کوئی ایسا وائلنس ہو. یہ وائلنس کریٹ کب ہوا کہ جب اس اجتماع کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی جو اسلام آباد فیض آباد جانا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بات ہے خان صاحب اگر الیکٹورل ریفارمز کے لیے 126 سے 28 دن کے لیے ملک کو بند کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، پہیا جام کی اپیل کر سکتے ہیں، بلوں کو آگ لگانے کی بات کر سکتے ہیں، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرنے کی بات کر سکتے ہیں، سول نافرمانی کی بات کر سکتے ہیں، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کیا حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے یہ ذرائع استعمال نہیں کیے جا سکتے؟ ہمیں کبھی میرٹ کے اوپر چیزوں کو لینا چاہیے. ہم سیاسی مطالبات کے لیے تو احتجاج کے تمام ذرائع کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعائر اسلام کے لیے ہم اس کے اندر اونچ نیچ کر کے یا ایج پیج نکال کے ان مطالبوں گریوٹی کو کیوں کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی بات کہیں پر ہوئی ہے کہ جہاں پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو یا کہیں کئی اداروں کو نقصان ہوا ہے تو ہم نے تو کبھی اس کی تائید نہیں کی، لیکن ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی روٹ کاز کو تو آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے نا کہ آپ کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے اس تحریک کے لیڈروں کو گرفتار کر رہے ہیں اور پبلک کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ معاہدہ قابل قبول نہیں، اور آپ پریکٹس کر بھی رہے ہیں کہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے ملک کو خود اس آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایس او پیز جو سیاسی مظاہروں کے لیے سیاسی اجتماعات کے لیے آپ قبول کرتے ہیں اس سے کہیں بڑی ایس او پیز جو ہے نا آپ کو ان کے اندر فلیکسیبلٹی دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، اور اس مسئلے کے اندر جو ہے نا ہاں کے جو سیاسی اصول ضوابط یا اجتماع کنڈکٹ کرنے والے ایس او پیز کو مزید جو ہے نا ان کو انٹیگریٹڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. موجودہ مجلس عمل کے 14 ملین مارچ ہوئے ہیں، موجودہ مجلس عمل کے اور کراچی سے اسلام آباد تک ہوئے ہیں، ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا. بے شک آپ سے میں صرف ایک چیز چاہوں گا کہ آپ مسئلہ جماعتوں میں پڑھی لکھی بڑی انلائٹنڈ لیڈرشپ ہے، یہ بتائیے سب سے بڑی جو بات کہی جاتی ہے، آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ہیں جو یورپی ممالک میں اور باقی دنیا میں جو ہمارے پاکستانی گئے ہوئے ہیں روزگار کما رہے ہیں، اور اس وقت آپ کی جو ملک کی آمدنی ہے اس کا سب سے بڑا حصہ وہ ریمیٹنسز ہیں، جو تقریباً اس وقت سب سے بڑا کارنامہ یہی کہا جا رہا ہے کہ $2 بلین سے زیادہ ماہانہ آ رہے ہیں. کہ اگر اس قسم کا کچھ اسٹیپ اٹھاتی ہے پاکستان، اگر ایسا کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ معیشت بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں ایسی جو کامن سینس بھی ان کو آبزرو کر سکتی ہے بڑے آرام سے. آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں جہاں پر آپ کو 2 لاکھ 4 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے اور اس سے آپ کا گریوی خرچہ بڑے اچھے طریقے چلتا جاتا ہے. پھر ایک شیاسی آتی ہے کہ آپ کا جو وہاں پہ ایم ڈی ہے یا جنرل مینیجر ہے جو آپ کا ہیڈ ہے اس ادارے کا، وہ آپ کو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. اب ان ماں بہن کی گالیوں کے بعد آپ کو 4 لاکھ روپے مل رہے ہیں، لیکن آپ کا ضمیر اس بات گوارا نہیں کرتا کہ آپ اس ادارے کے اندر رہیں جہاں پہ آپ کو ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں ماؤں بہنوں کی گالیاں کھا کر اپنی معیشت کے اوپر جو ہے نا کاربند رہنا، یہ شاید ہی کوئی بندہ اس پہ مادہ تیار ہو. آپ کسی محلے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے نا آپ کا بڑے خوش اسلوبی سے رہتے ہیں، پھر ایک سیاسی آتی ہے اس محلے میں کچھ اوباش لوگ پہنچ جاتے ہیں، وہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے والدین کی توہین کرتے ہیں، تو آپ وہاں سے مائگریٹ کرنے کو پریفر کریں گے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ حملہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس ایریے کے اندر معیشت کے استحکام کے لیے کی جانے کوششوں کو سبوتاج کر دی ہے. ہمارے لیے معیشت کے معاملات جو ہیں غیر اہم ہو جاتے ہیں اس موقع پر جب ہمارے دین کی بات ہو، ہمارے اللہ تعالیٰ کی بات ہو، ہمارے رسول اللہ کی بات ہو. اب میں آپ کو چھوٹی سی بات آتا ہوں،
کیا ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے ہم شراب کے کاروبار کو یہاں پہ الاؤ کر دیں؟ کیا ملک کی معیشت کو چلانے ہم یہاں پہ پروسٹیٹیوشن کو الاؤ کر دیں؟ کیا ملک کی معیشت چلانے کے لیے ہم یہاں پہ گیمبلنگ کو الاؤ کر دیں؟ کیا ملک کی معیشت کو بہتر بنانے ہم یہاں پہ پورنوگرافی کے کاروبار کو عام کر دیں؟ کوئی بندہ معیشت کی بہتر بنانے کے لیے ان تمام غیر شرعی غیر اخلاقی اقدامات کی جو ہے نا تائید نہیں کرے گا. اس لیے کہ جو انسان کی اپنی انسانیت ہے، اس کی اپنی اخلاقی اقدار ہے، اگر وہ مجبور ہو جاتا ہے ہم نے معیشت کو کیا کرنا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں رسول اللہ کی حرمت کی کاسٹ کے اوپر اگر کوئی فرانس ہمیں 4 ٹکے دینا بھی جاتا ہے تو ہمیں جوتی کی نوک میں رکھ کر واپس کرنا چاہیے ان پیسہ. روکی صاحب، یہ عمران خان کی جب ذات کا مسئلہ تھا، آپ تو ماشاءاللہ باخبر آدمی ہے، تو چائنی صدر آ رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نہ آئے، یہ ملک کیسے نہیں، یعنی ایک عمران نیازی جس کا نہ کردار ہے نہ گفتار ہے، وہ ایک اتنے بڑے ہمسائے ملک کے سربراہ کے دورے کو سبوتاژ کر رہا تھا. لیکن یہاں مسئلہ میرے آپ کے ایمان کا ہے، اور یہ اپنی ذات کے لیے آئی جی کو کان سے پکڑ کے جیل میں ڈال رہا تھا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آدمی جذباتی ہو کے باہر نکلا ہے تو آپ صاحب کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ اسے پرامن طریقے سے اس سے مذاکرات ہونے چاہیے تھے اور اسے راستہ دینا چاہیے تھا، علماء راستے میں ڈالنے چاہیے تھے. یہ ایک بے دین یعنی وزراء جنہیں نہ کل دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، پہلی دفعہ وہ آئے ہیں ملک کا بیڑا گرک کرنے کے لیے، ان کی سٹیٹمنٹس جو تھی وہ تو مزید آگ لگا گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہماری ازمائشوں میں دینی اعتبار سے ازمائش آئی کہ جو ہم پیٹتے تھے کہ یہ ٹولہ جو نالائقوں کا لایا گیا ہے، آئے نہیں ہے لائے گئے ہیں، تو بات سچ ہو گئی کہ لائے گئے جو ہوتے ہیں وہ ذمہ دار بھی اتنے ہوتے ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا. آپ کا شکریہ جی.